अस्सलाम वालेकुम। एक मुकम्मल नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है सनम गजीदा बाय आलिया बुखारी। तो चलिए फिर नावल का आगाज़ करते हैं। खुद सर और ख़ुद पसंद तो खैर वो सदा की थी, लेकिन अपनी शादी के मामले में इनसे यूं दो बदो ज़ुबान दराजी करेगी ऐसा तो माँ के वहमो गुमान में हरगिज़ ना था। सो उसके कतई इनकार करने पर कुछ देर तो बिल्कुल सुन बैठी रह गई। आखिर बुराई क्या है? नेक शरीफ खाता कमाता सबसे बढ़कर घर का बच्चा है, फिर इनकार की वजह? चंद लम्हों बाद उन्होंने खुद को संभाल कर तो नज़रों से बेटी की तरफ देखा। क्या बुराई है, या आप नहीं समझ सकेंगी। इसने नखवत से सर झटका। बस इतना ही काफ़ी है कि वो मुझे पसंद नहीं। ओफो, दिमाग तो देखो अर्श मुअल्ला पर पहुँचे हुए महारानी के। मैं कहती हूँ होश में रहो। अम्मा बुरी तरह तिलमिला गई। अम्मा प्लीज़ खामखा बात ना बढ़ाएं। क्या रखा है अनवर में? शक्ल देखिए, कसम से इसके तो साथ चलते मुझे शर्म आएगी। उसके लहजे ही नहीं, आंखों में भी हकारत थी। खुदा का खौफ कर मेहरू, उसकी बनाई हुई शक्ल पर एतराज़ करने वाली तो कौन? और अपने जिस हुस्न का तुझे इतना मान है वो भी उसी की देन है। आप भी तो मेरी बात समझना नहीं चाह रही। जिस शख्स को मेरा दिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उसे क्यों मुझ पर मुसल्लत करने की फ़िक्र में है? मेहरीन अपने मौक़े पर डटी हुई थी। मैंने दुनिया देखी है बेटा, वो कुछ अभी नहीं समझ सकती जो हम जानते हैं। अनवर बहुत सुलझा हुआ लड़का है और आपा मुझसे ज़्यादा तुझ पे जान छिड़कती हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बाप के बाद आपा और भाई साहब ने हमारा साथ दिया, तो क्या इसका यही सिला है कि उनका इतने अरमानों से बढ़ाया हुआ हाथ यूं झटक दिया जाए? उसकी खामोशी से अम्मा को लगा जैसे उनकी बात उसकी समझ में आ रही है। तो ये कहें ना कि मेरी ज़िंदगी तबाह करके आप खाला जान के एहसानों का बदला उतारना चाह रही हैं। मेहरीन की आंखें सचमुच भर आईं तो अम्मा तड़प उठी। नहीं मेरी बच्ची, खुदा ना करे, तेरे और शहजाद के सिवा मेरा है ही कौन? मैं तो तेरे भले के लिए ही समझा रही थी। उन्होंने इसे गले लगा लिया। तो बस अब आप खाला जान को मना कर दें, वो बहुत अच्छी हैं, देखिएगा बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। अम्मा को कमज़ोर पड़ता देखकर उसने झट आंसू साफ कर लिए तो वो अपनी इस परियों जैसी बेटी को देख कर रह गई। शहजाद और मेहरीन, इनकी दो ही औलादें थीं। शहजाद मेहरीन से 2 बरस बड़ा था। 15 बरस पहले जब इनके शौहर ट्रैफिक के हादसे में अचानक ही उनका साथ छोड़ गए थे, उस वक्त दोनों ही बच्चे खासे कम उम्र थे। शुरू शुरू में तो अम्मा को ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। 2 छोटे बच्चों के हमराह ज़िंदगी का सफ़र किस ढंग से तय होगा उनके कुछ समझ में नहीं आता था। मरहूम शौहर ने सारी ज़िंदगी रिस्क के हलाल को जुज़्वे ईमान बनाए रखा। ख़ुद वो भी नाहित कनात पसंद, सलीका शार और राज़ी बरज़ा रहने वाली खातून थी। लिहाजा उनका कुल असासा ग्रेजुएटी फ़ंड की इस रकम के अलावा और कुछ ना था जो इन्हें मिलती थी। सबसे बड़ा मसला सर छुपाने का था। अब हर माह एक माकूल रकम किराए के मद में खर्च करने की इस्तात इनमें नहीं थी। इस मौके पर उनकी इकलौती बड़ी बहन के शौहर ने ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर कुछ जानने वालों से कह सुनकर फ़ंड की रकम जल्दी अम्मा को दिलवा दी। फिर इन्हीं के मशवरे से अम्मा ने 120 गज़ का मकान ख़रीद लिया, जिसमें 2 कमरे, किचन, बाथरूम ऊपर भी बना हुआ था। ऊपर के हिस्से में खुद शिफ्ट होकर निचली मंजिल को उन्होंने किराए पर दे दिया। सो इस तरह किराए की रकम और माहाना पेंशन से ज़िंदगी की गाड़ी जूं तूं चलने लगी। जल्द ही अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए इन्हें मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने सिलाई मशीन भी संभाल ली। अल्लाह ने हाथ में ऐसा हुनर दिया था कि उसने इन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। शहजाद तो खैर एक शरारती ज़हीन बच्चा था, जिससे छोटी मोटी शरारतों के अलावा इन्हें कभी ना उलझाया था। मेहरीन की हुस्न पसंद फितरत से वो अक्सर खाइफ हो जाती। अल्लाह ने अच्छी शक्ल से नवाजा था। वह हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में ज़रूर नुमायाँ होती थी। इस खूबी का एहसास खुद इसे शिद्दत से था। शुरू शुरू में मोहल्ले की बच्चियाँ इसे अपने खेल में शामिल करने के लिए बुलाने आती, लेकिन अम्मा के लाख कहने पर भी टस से मस ना होती। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी कहना छोड़ दिया और उन बच्चों ने आना छोड़ दिया। प्यार से डांट कर अम्मा ने हर तरह समझा कर देख लिया। उसका एक ही जवाब होता था, गंदी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। स्कूल के फंक्शंस में शहजादी के रोल के लिए टीचर का अव्वलीन इंतखाब क्या बनती कि बाकी क्लास को कभी ज़्यादा लिफ्ट देने की ज़रूरत ना समझी। कॉलेज तक पहुंचने पर सूरत हाल में कुछ तब्दीली ज़रूर आ गई थी। एक तो वहाँ लड़कियों की अक्सरियत खुद ही अपने आगे किसी को कम ही गर्दानती थी। दूसरे उम्र के साथ साथ मेहरीन को इतना शऊर आ गया कि वह बरमला किसी की सूरत शक्ल पर इजहार ख्याल करने से गुरेज करती। 1-2 लड़कियों से ठीक ठाक दोस्ती भी कर ली, जिसकी बदौलत कॉलेज में वक्त अच्छा गुजर जाता था।
اب پچھلے سال گریجویشن کرنے کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی، جبکہ شہزاد کی بھی مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب کچھ ماہ قبل ہی وہ ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت حاصل کر کے مسقط جا چکا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، اس کا کیا کیا جاتا کہ بچپن سے دل میں چھپا احساس برتری اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ ایسے میں سانولی رنگت اور درمیانے قد و قامت والے انور کے رشتے سے بری طرح چڑ کر رہ گئی۔ حالانکہ وہ ایک شریف اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، بینک میں سیکنڈ کلاس آفیسر کی پوسٹ پر فائز تھا، آگے ترقی کے روشن امکانات بھی تھے، لیکن مہرین کی نظر میں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ شریک زندگی کے متعلق اس کے آدرش بہت اونچے تھے، جن میں انور جیسے شخص کی گنجائش نہیں تھی، اور اب تو اسے اپنا آئیڈیل بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ عاصم اب جلدی کچھ کرو پلیز، نہیں تو اماں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر بیٹھیں گی۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ مہرین نے آفس سے نکلتے ہی سارا قصہ عاصم کے گوشے گزار کرنا چاہا۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے، چلو کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وہیں اطمینان سے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، عاصم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رک سکتی، کیونکہ ویسے بھی کل میں نے اماں کو ناراض کر دیا، اب مزید ان کی ناراضی ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوگی، مہرین نے جلدی سے کہا۔ عاصم سے اس کی واقفیت کو صرف 8 مہینے گزرے تھے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس کے علاوہ کسی اور کو جانتی ہی نہ ہو۔ خوش شکل، دراز قامت عاصم اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے پورے آفس میں نمایاں نظر آتا تھا۔ وہ اسی کے سیکشن میں کام کر رہی تھی، لہٰذا بار بار دونوں کا ایک دوسرے سے واسطہ تھا۔ چند دنوں میں ہی مہرین نے اپنے لیے اس کا بڑھتا التفات محسوس کر لیا تھا، اور وہ مغرور دل جو کسی کو در خواہ اتنا نہیں سمجھتا تھا، عاصم کی شاندار شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا، اور اب مہرین کے دل کی ساری دھڑکنیں اسی کے نام تھی۔ اور ایسا کچھ دعویٰ عاصم کو بھی تھا۔ اچھا تو یہ قصہ ہے، عاصم چائے کا سپ لیتے ہوئے ذرا رکا، تم نے تو ایسے ڈرا دیا جیسے تمہاری اماں کل ہی تمہارا نکاح انور سے کر رہی ہیں، تمہاری یہی لاپرواہی رہی تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس کی بے نیازی کو دیکھ کر مہرین روحان سی ہو گئی۔ ارے تم تو سیریس ہو گئی، دیکھو میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا یہ تو تم بالکل بھول جاؤ، یہ تمہیں میرا یقین نہیں، اس نے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں مہرین پر جماتے ہوئے کہا۔ جتنا یقین تم پر ہے اتنا تو اپنے آپ پر بھی نہیں ہے، لیکن عاصم تم سمجھ نہیں رہے، اماں میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، شہزاد بھائی ہر دفعہ فون پر یہی کہتے ہیں کہ اماں میری شادی سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلی جائیں، اس سے پہلے بھی میں کتنے رشتوں کو منع کر چکی ہوں، کل رات تو اماں نے خود مجھ سے کہا کہ اگر میری کہیں مرضی ہے تو انہیں بتا دوں۔ مہرین نے نظریں جھکائے پوری بات کی، جب بھی وہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھتا تھا نہ جانے وہ کمزور کیوں پڑنے لگتی تھی۔ واو، تو پھر تم نے جلدی سے میرا نام لے دینا تھا۔ وہ ہنسا، شرم کرو، جب تک تم باقاعدہ رشتے کی بات نہیں کرو گے میں بھلا کیسے کہہ سکتی ہوں۔ دیکھو مہرین، یہ بات تو طے ہے کہ میرے والدین اس رشتے پر کبھی تیار نہیں ہوں گے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری امی اپنے طور پر اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔ اب کیا عاصم نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی، ایک دفعہ اور کوشش کر کے دیکھو، مجھے ان سے ایک بار ملاؤ تو صحیح، شاید مجھے دیکھ کر اپنا فیصلہ، ہاں جیسے ان کا بیٹا چت ہوا اسی طرح وہ بھی تمہارے حسن کے آگے ہتھیار ڈال دیں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر ہنسا تو بری طرح جھینپ گئی۔ نہیں مہرین، وہ اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اگر میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ابا بھی اس معاملے میں پوری طرح ان کے ہم نوا ہیں۔ پھر عاصم ہمارا کیا بنے گا؟ سچ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے مہرین، اگر تمہاری اماں جان مان جائیں۔ وہ ذرا کی ذرا رکا تو مہرین نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہی کہ میرے دوست سرفراز کی والدہ اور بیوی تمہاری اماں سے جا کر ہمارے رشتے کی بات کریں، پھر تمہاری والدہ میرے متعلق جو اطمینان کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، میں میری ملازمت وغیرہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہارے والدین کے بغیر ہماری شادی ہو جائے۔ ہماری شادی اسی طرح ہو سکتی ہے، یا اگر تم مجھے کھونے کا حوصلہ اپنے اندر پاتی ہو تو دوسری بات ہے۔ اس نے کچھ روٹھے لہجے میں کہا۔ نہیں تم ایسا کرو کہ انہیں ہمارے ہاں بھیج دو۔ مہرین کے لیے تو اب کوئی دوسرا خیال سہانے روح تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلو بینڈ باجے بجوانے کی تیاریاں شروع کریں۔ کرسی سرکا کر کھڑا ہوا تو وہ بھی گلنار چہرہ لیے اس کے اونچے شاندار سراپے کو دیکھ کر فخر سے مسکرا دے۔ جس دن عاصم کی دوست کی والدہ اور بیگم کو آنا تھا اس نے ایک دن پہلے اماں کو بتا دیا تھا کہ کچھ مہمانوں کا آنا ہے۔ مہرین کے چہرے پر پھیلی خوشی سے اماں مہمانوں کی نوعیت اور آمد کے مقصد کو خود بخود سمجھ گئیں۔ ماں تھیں، اولاد کی خوشی سے زیادہ ان کے لیے کیا چیز ہو سکتی تھی اہم۔
سو وہ خوشی خوشی آنے والے مہمانوں کے سواگت کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ مقررہ میں وقت پر مہمان آئے۔ مہرین تو ذرا سی دیر کے لیے چائے اور ڈھیروں لوازمات کے ساتھ ان کے سامنے گئی، پھر فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں اور ان لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یہ وہ نہ جان سکی، پر ان لوگوں کے جانے کے بعد چائے کے برتن سمیٹتے اس نے اماں کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ کسی گہری فکر میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ مہرین کا دل پریشان سا ہونے لگا۔ پھر عاصم کا خوش کن خیال ساری فکروں کو کوسوں دور لے گیا۔ اسی رات جب اماں نے اس مسئلے کو مہرین کے سامنے رکھا تو اس نے نظریں جھکا کر اماں کو صاف بتا دیا کہ اس رشتے میں اس کی 100% مرضی شامل ہے۔ بعد میں انہوں نے مہرین کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جس رشتے میں والدین خاندان والوں کی رضا نہ ہو اس کی پائیداری ہمیشہ مشکوک رہتی ہے، لیکن وہ بضد رہی۔ اس کی ضد کے آگے ہار کر انہوں نے اپنی بہن بہنوئی سے مشورہ کیا۔ خالہ جان کو اگرچہ مہرین کا اپنی بہو نہ بن سکنے کا بہت قلق تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ اس رشتے میں فریقین کی باہمی رضامندی کتنی اہم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے رنج کو بھلا دیا اور اپنی بھانجی کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھیں۔ انور اور خالو جان کے ذریعے جو معلومات اماں کو حاصل ہوئیں، ان کے مطابق عاصم میں بظاہر کوئی برائی نہ تھی۔ یہ ساری چھان بین بھی رسمی تھی، کیونکہ مہرین نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں شادی نہ ہوئی تو وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ بہن بہنوئی کے سمجھانے اور اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اماں نے حامی تو بھر لی، لیکن دکھ کا ایک احساس دل کے کسی حصے میں رہ گیا تھا۔ مہرین، میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہوں یا نہ کہوں، عاصم نے جھجکتے ہوئے مہرین سے کہا۔ ان کی شادی میں محض ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور آج سے مہرین 1 ماہ کی چھٹی پر جا رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے عاصم جو تم مجھ سے نہیں کہہ پا رہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ شادی کن حالات میں ہو رہی ہے۔ عام طور پر یہ سارا بکھیڑا والدین ہی نپٹاتے ہیں، اور ابھی میں شادی کے اخراجات کے متعلق کوئی پلاننگ بھی نہیں کر پایا۔ بس میں سمجھ گئی۔ دیکھو میرے ذاتی اکاؤنٹ میں اس وقت کچھ پیسے پڑے ہیں، وہ تم نکلوا لو، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس 2-4 جوڑے اور ایک ہلکا سا سیٹ خرید لیں گے۔ مہرین نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا مہرین، بجائے اس کے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں الٹا تم پر بوجھ ڈال رہا ہوں۔ عاصم کافی شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اوفو، پھر وہی بات، میرے اور تمہارے پیسے کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں۔ مجھے ضرورت ہوگی تو کیا میں تم سے نہیں لوں گی؟ یہ لو چیک، بلکہ ایسا کرو تم جا کر خود ہی شاپنگ کر لینا، میرا تو اب تم سے ملنا مشکل ہے۔ آخری فقرہ ادا کرتے مہرین کچھ محجوب سی ہو گئی۔ کیا مطلب اتنا لمبا عرصہ؟ کچھ اندازہ ہے کہ اس دل پر کیا گزرے گی؟ یکدم بشاش سا ہو گیا تھا۔ سنبھال کر رکھو اپنے دل کو، اور مجھے کوئی رکشہ یا ٹیکسی دلوا دو۔ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو عاصم بھی ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مہرین کی شادی طے ہو جانے کے بعد خالہ جان نے انور کی شادی اپنے رشتہ داروں میں طے کر دی تھی، اور مہرین کی شادی کے ٹھیک 15 دن بعد انور کی شادی تھی۔ اس جلدی کی اصل وجہ اماں کی مسقط روانگی تھی، جو کہ مہرین کی شادی کے 1 ماہ بعد ہونی تھی۔ شہزاد کو بھی چھٹی ملنا ناممکن تھا، لیکن اس نے کسی آنے والے کے ہاتھ کافی سامان بھجوایا تھا، اور اماں کو بھی ہر بار فون پر تاکید کی تھی کہ مہرین کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مہرین کی شادی انور سے نہ ہونے کا اسے بہت افسوس تھا، لیکن اماں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ خالو جان کی وساطت سے گھر کا سودا بھی طے پا گیا۔ لینے والے خالو جان کے قریبی دوست تھے۔ وہ بخوشی اس امر پر راضی ہو گئے کہ مہرین کی شادی اور اماں کی روانگی کے بعد وہ مکان کا قبضہ لیں گے۔ مہرین کی شادی کے پیش نظر انہوں نے پیمنٹ پوری کر دی تھی۔ عاصم سے مل کر اس کی مہذب دلکش شخصیت کو دیکھ کر اماں کو کچھ اطمینان تو ضرور ہوا تھا۔ پھر مہرین کے چہرے پر کھلتے گلاب دیکھ کر اماں نے اپنے خدشات پر قابو پا لیا اور خوشی سے شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے مہرین کے لیے جہیز تیار کیا تھا، کسی چیز کی کمی نہ رہنے دی تھی۔ ایک مکمل گھر کا ہر سامان موجود تھا۔ مہرین نے منع بھی کیا کہ اتنی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ان کا بس چلتا تو شاید اپنے دل و جان بیٹی کے قدموں میں رکھ دیتی۔ کبھی کبھی مہرین کو شدید شرمندگی کا احساس آ گھیرتا۔ وہ سوچتی کہ اماں نے اپنی خوشی کے خلاف بھی اس کی خاطر کیا کیا برداشت کیا، حالانکہ اس نے اماں کی خوشی کو پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید ماں اور اولاد میں یہی فرق ہوتا ہے۔ انور بھائی کی دلہن کیسی لگی عاصم؟ مہرین نے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ابھی انور کے نکاح کی تقریب سے واپس آئے تھے۔ اس کا سوال سن کر دھیرے سے ہنس پڑا۔ بتاؤ نا، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ویسے خالہ جان نے زیور شادی کا جوڑا واقعی بہت زبردست بنایا تھا، لیکن
وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کے معنی خیز انداز میں ہنس پڑی۔ اب ہماری جیسی قسمت ہر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے والہانہ نظروں سے مہرین کی طرف دیکھا جو بھاری میرون سوٹ اور میچنگ جیولری کے ساتھ ہوش اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھلا آپ کے آگے کس کا چراغ جل سکتا ہے؟ عاصم نے بات پوری کی۔ خیر چرچے تو آپ کے بھی عروج پر رہے ہیں ساری محفل میں۔ مہرین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بدستور تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ خالہ جان کے ہاں ساری تقریبات میں وہ دونوں میاں بیوی چاند سورج کی جوڑی کہلا رہے تھے۔ شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے ان کے اہتمام سے کی گئی تیاری نے انہیں اور زیادہ نمایاں کر رکھا تھا۔ عاصم پر پڑھنے والی لڑکیوں کی توصیفی نظریں مہرین نے بارہا نوٹ کی، اور آج رخصتی سے پہلے جب اسے اور عاصم کو مووی بنوانے کے لیے اسٹیج پر بلوایا گیا تو دلہن کے پہلو میں بیٹھے انور بھائی عاصم کے وجیح سراپے کے آگے کتنے دبے دبے سے لگ رہے تھے۔ وہ خود عاصم کے سنگ فخر سے سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ عام سے نکوش کی مالک سائرہ بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکی۔ چلو خیر، انور بھائی اور سائرہ بھابھی کی جوڑی ٹھیک ہے، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ زندگی ایک روپہلی دھن میں لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جہاں چاروں طرف رنگوں اور خوشبوؤں کی برسات تھی۔ ارمانوں کے جگنوں اور خواہشات کی ساری تتلیاں اس کی دسترس میں تھیں۔ وہ اپنے اس رنگ محل سے باہر جھانکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب ماں شہزاد کے پاس چلی گئی تھی۔ فطری طور پر مہرین کچھ آزردہ ہوئی، لیکن عاصم کے والہانہ پن نے جلد ہی سب کچھ بھلا دیا۔ اس روز چھٹی تھی۔ وہ لوگ آج ذرا دیر سے اٹھے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے باوجود ابھی وہ ٹیبل پر ہی تھے کہ اچانک ڈور بیل کے ساتھ کسی نے نہایت بے صبری سے دروازہ ہی بجانا شروع کر دیا۔ آ رہا ہوں بھائی، ذرا صبر تو کرو، عاصم نے دروازے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ ارے صبر کے بچے، تجھے تو ہم اسی وقت صبر کر چکے جب تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں عیش کرنے بیٹھ گیا تھا۔ آگے آنے والے تن و من سے ادھیڑ عمر صاحب کا حلیہ تیور دونوں ہی جارحانہ تھے۔ ذرا اس مہارانی کو تو دیکھو، میرے بچے پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ میں کہتی تھی عاصم کے ابا اسے تنہا شہر نہ بھیجو، دیکھا کیسا میرے معصوم بچے کو ورغلایا۔ پیچھے آنے والی خاتون غالباً ایک منزل نیچے سے بولتی چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آنے والی نوجوان لڑکی کی ساری توجہ البتہ مہرین کے بہت خوبصورتی سے سجائے گئے لاؤنج پر تھی۔ اماں اپنے جھگڑے پھر نپٹاتی رہنا، مجھے تو فارغ کرو، ٹیکسی ڈرائیور نے نہایت اکھڑ پنے سے چھوٹے بڑے ٹین کے باکس اور ہولڈر کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ عاصم جلدی سے اس کی طرف موڑ گیا۔ مہرین سراسیمہ سی کھڑی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ آنے والے عاصم کے والدین اور بہن ہیں، لیکن دل و دماغ یقین کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق تو عاصم کا تعلق ایک اچھے متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کی بات چیت، پہننے اوڑھنے کے طور طریقے اس بات کی گواہی دیتے تھے، لیکن اب آنے والے مہمان مہرین کے ہر خیال کی بڑی بے رحمی سے نفی کیے جا رہی تھی۔ اماں بیٹھے تو صحیح، مہرین چلو امی کو سلام کرو۔ عاصم نے انہیں شانے پر ہاتھ رکھ کر بٹھانا چاہا۔ ارے اس کا سلام لیتی ہے میری جوتی، کیسے ٹھاٹ سے میرے بیٹے کے سجے سجائے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے دھتکارنے پر پیچھے ہٹتی مہرین پہ بھی یہ بھی نہ کہہ سکی کہ سجے سجائے گھر میں ان کے بیٹے کا لگایا ہوا ایک تنکا بھی نہیں۔ کرائے کے لیے گئے اس فلیٹ کا 25,000 ایڈوانس اور 6 ماہ کا بیشتر کرایہ اس کی اماں ادا کر کے گئی ہیں۔ ارے اماں، اصل مالک تو آپ ہیں اس گھر کی۔ مہرین جاؤ کچھ ناشتہ وغیرہ تیار کرو۔ عاصم بدستور انہیں آرام کرنے میں مصروف تھا۔ مہرین نے بھی اس بہانے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ یہ سب کیا ہے عاصم؟ تم نے آخر یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا تھا؟ رات کو اپنے کمرے میں آتی مہرین پھٹ پڑی۔ سارا دن اسے اعصاب شکن صورتحال کا سامنا کرتے کرتے اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ کیا چھپایا تھا میں نے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرے والدین بہن موجود ہیں؟ ناراض تھے تو کیا ہوا؟ ہمیشہ ہی ناراض تو نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اکھڑ پن سے غرایا تو اس کے لہجے کی تبدیلی مہرین کو چونکا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو خود ان سے ملنا اور انہیں منانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ تو کچھ عجیب سے لوگ۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا عجیب و غریب ہے؟ میں سب سمجھتا ہوں تمہاری باتوں کا مطلب میرے سیدھے سادے والدین کو جاہل گنوار ثابت کرنا چاہ رہی ہو۔ کان کھول کر سن لو مہرین بیگم، وہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، ان کی دیکھ بھال خدمت میرا فرض ہے، اگر سمجھو تو تمہارا بھی۔ اپنی پسند سے شادی کر کے میں انہیں ایک دکھ پہنچا چکا ہوں، اب انہیں میرے حوالے سے کوئی تکلیف پہنچے یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے تو تم سنو اپنے اماں ابا کا لیکچر۔ عاصم کے لہجے میں جھانکتی اجنبیت مہرین کو بری طرح تپا گئی۔ اس نے بھلا کب اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننا گوارا کیا تھا؟
جب اتنے ہی فرما بردار تھے تو میرے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کیا ڈرامہ کیا ہے؟ میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں جوڑے تھے شادی کے لیے، تم ہی پیچھے پڑی ہوئی تھی، نہیں تو مجھے کیا مصیبت تھی جو میں اپنے گھر والوں کے عدم موجودگی میں اتنا بڑا قدم اٹھاتا، اور تم بجائے میری شکر گزار ہونے کے الٹا الزام دے رہی ہو۔ عاصم نے کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تو وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ عاصم نے کہا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ عاصم نے اس کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن اس لمحے کا یہ انکشاف کہ اس نے تو اپنی ذات کو مجبوری کا سودا بنا کر عاصم کے سر منڈایا، اس کے دل کو کہیں پاتال میں گرائے جا رہا تھا۔ اپنی ذات کا سارا فخر روئی کے گالوں کی طرح بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، بے آواز، آنسو اس کے چہرے اور دامن دونوں کو بھگوتے رہے۔ کافی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو عاصم گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شاید رات کے کسی پہر یا کل صبح عاصم اپنی باتوں پر شرمندہ اور کہے کہ مہرین تم تو میری اولین محبت ہو، بھلا میں تم سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ یہ سب کچھ تو میں غصے میں کہہ گیا تھا۔ کروٹ لیے لیٹی مہرین کے کان میں دل خوش فہم نے پھر سرگوشی کی تو کچھ پرسکون ہونے لگی۔ اگر ایسا ہوا تو میں کبھی اب دوبارہ یہ موضوع نہیں چھیڑوں گی۔ جیسے بھی ہیں عاصم کے والدین، انہیں خدمت اور محبت سے اپنا بناؤں گی۔ غلطی میری بھی ہے، مجھے عاصم کے سامنے اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کون اپنے گھر والوں کی برائی سن سکتا ہے؟ عورت کی فطرت میں رچی ازلی محبوبیت نے ایک دفعہ پھر محبوب کا بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ صبح شام میں عجیب سرد مہری سے بس گئی تھی۔ پہلی تلخی پیدا ہوئے بھی ابھی تقریباً 1.5 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ عاصم نے اس تمام عرصے میں بارہا مہرین کو یہ جتا دیا کہ حالات کو جوں کا توں اسے برداشت کرنا ہے، نہیں تو وہ کچھ اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اس قطعیت بھرے لہجے پہ سارے وجود پر ایک مایوسی بن کر پھیل گئی۔ مہرین قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، ذرا جلدی سے ٹانک دو۔ عاصم قمیض لے کچن میں ہی چلا آیا جہاں وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اب اس کی گھریلو زندگی بھی بہت مصروف ہو کر رہ گئی تھی۔ آفس کے آنے کے بعد رات کا کھانا پکانے، گھر کی صفائی، سینکڑوں چھوٹے موٹے کام اس کی توجہ کے محتاج ہوتے تھے۔ عاصم کی اماں اپنی بیٹی کو تو شاید قسم دلا کر لائی تھی کہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ذرا سی دیر رک جاؤ، ذرا ہی قیمہ بھون لوں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ عاصم سے الجھنا اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کیا فائدہ جب انسان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اماں کو اب اپنی ذات سے کسی دکھ یا الجھن میں مبتلا نہیں کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہر ٹیلی فون پر سب اچھائی کی رپورٹ وہ انہیں خوشی خوشی سناتی اور دور بیٹھی ماں کا دل مطمئن ہو جاتا۔ عاصم کا لہجہ بھی ان سے بات کرتے بہت محبت والا ہو جاتا تھا۔ کس کمال کا اداکار ہے یہ شخص، مہرین حیرت سے سوچتی۔ الجھے بالوں اور مل گجے کپڑوں میں ملبوس مہرین پر اس نے ایک نظر ڈالی۔ ناہید سے کہا کرو تمہارا ہاتھ بٹایا کرے، نہ جانے اس سے سننے میں غلطی ہوئی تھی یا واقعی مائل بکرم تھا۔ ناہید یہ کیا سارا وقت رسالوں ٹی وی میں لگی رہتی ہو، سارا دن گھر پر ہوتی ہو، کچھ تو گھر میں دلچسپی لیا کرو۔ مہرین کو وہیں چھوڑ کر بہن کے سر پر جا پہنچا جو حسب معمول صوفے میں دھسی ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جہیز میں لائی اس قیمتی صوفے کو دیکھ دیکھ کر مہرین کا دل روتا تھا جو چاٹ چھولے کھانا پینا غرض ناہید کے سارے مشاغل کی نظر ہو کر دیدہ عبرت بن چکا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ ذرا سی دیر میں بیوی نے پھر بھر دیا تجھے اور تو کھڑا ہو گیا بہن پر چلانے۔ اماں حسب عادت فل والیوم سے گویا ہوئیں۔ اماں میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ غلط بات نہ کریں۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا جو بیوی کی حالت پر ذرا سا رحم آ گیا تھا۔ ہاں غلط باتیں تو ہم ہی کرتے ہیں، صحیح تو ہے یہ تیری بیوی۔ ارے میری بچی تیری قسمت ہی خراب ہے، تو اب بھائی بھاوج کیا نوکری کرے گی تو پھر روٹی کے 2 ٹکڑے کھانے کو ملیں گے۔ انہوں نے خواہ آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا اور ادھر بیٹی صاحبہ نے اس سین میں زیادہ جان پیدا کرنے کے لیے اماں کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں لینی شروع کر دیں۔ ارے اماں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ اوف مر گیا۔ لاؤنج میں پڑے باکس سے پیر ٹکرانے پر عاصم پیر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ لاؤنج اور کمرے اب ہمہ وقت ریلوے پلیٹ فارم کا سا منظر پیش کرتے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا عاصم کی ماں، ہمارا گزارا ان کے ساتھ مشکل ہے۔ اس بے عزتی سے تو کہیں اچھا ہے کہ ہم بھیک مانگ کر تمہارا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لیں۔ ابا بھلا کیسے پیچھے رہتے، حالانکہ اچھے خاصے صحت مند تھے۔ مہرین نے تو سوائے انتہائی ضرورت کے انہیں بستر سے اٹھتے بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ چہل قدمی کو بھی انتہائی فضول قرار دیتے تھے۔ کس قدر پاگل پن ہے بھلا اس عمر میں خود کو اتنا تھکانا،
کہیں جوڑ ہل گئے تو بالکل ہی بستر سے لگ جائیں گے۔ انہوں نے بلاک میں رہنے والے چند بزرگ خواتین و حضرات کو پابندی سے صبح شام کی واک کرتے دیکھ کر تبصرہ کیا تھا۔ واقعی جو بہویں سارے گھر والوں کی خوشی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہیں، ان کی خوش بختی اور احترام کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ بعد میں چاہے سسرال والے لاکھ اس کے رویے کو ناپسند کریں، لیکن ایک لحاظ ظاہر داری بہرحال برقرار رہتی ہے۔ اس طرح سے بے توقیر تو نہیں ہوتی۔ باہر ہونے والا ہنگامہ اب سرد پڑ چکا تھا۔ عاصم رفع شر کی خاطر شاید نیچے جا چکا تھا۔ ٹی وی کی تیز آواز نے اس کو باور کرا دیا کہ سب دوبارہ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو چکے ہیں، سو وہ بھی غنیمت جان کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ انور کی بیٹی کا عقیقہ تھا۔ خالہ جان اور انور خود کارڈ لے کر آئے تھے۔ مہرین اور عاصم کے علاوہ اس کے ساس سسر نند کو بھی بڑے اصرار سے مدعو کر کے گئے تھے۔ مہرین کا دل تو نہ چاہتا تھا، لیکن خالہ جان کی محبتوں کے آگے وہ مجبور تھی۔ اس کے لیے ان کی شفقتوں میں کبھی کمی نہ آئی تھی۔ شروع میں تو وہ اکثر آ جایا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ عاصم کی اماں کی زبان کی تیزی نے انہیں اپنا قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان کا زیادہ آنا جانا مہرین کی مشکلات میں اضافہ ہی کرے گا۔ فون پر البتہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن خیریت لے لیا کرتی تھی۔ خالہ جان نے تو بڑے اصرار سے مہرین کو صبح سے آنے کو کہا تھا، بلکہ اس کی ساس سے بھی درخواست کی تھی کہ مہرین کو صبح سے بھجوا دیں، جس کے جواب میں انہوں نے چیخ کر کہا تھا، لو بھلا، ہم بھجوانے والے کون ہیں؟ خود مختار ہیں، جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے آئیں، ہم نے کون سے پیر پکڑے ہیں؟ صبح سے تو خیر نہیں، لیکن مہرین یہ ضرور چاہ رہی تھی کہ وقت سے ذرا پہلے پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ لیکن ناہید اور ان کی اماں کی تیاریاں، اسی میں پوری شام نکل گئی۔ اماں کی تیاری دیکھ کر مہرین حیران تو تھی ہی، ساتھ ساتھ تھوڑی سی پریشان بھی تھی۔ ان کی اور ناہید کی سج دھج میں 19-20 کا فرق بھی نہ تھا۔ بھاری کام کے جوڑے کے ساتھ بھاری زیور، میچنگ سینڈل تک موجود تھی۔ خود اس نے کبھی اپنی ماں کو ہلکے رنگوں کے علاوہ کچھ اور پہنے نہ دیکھا تھا۔ خالہ جان بھی کبھی چھوٹے چھوٹے ٹاپس، باریک سی چین کے علاوہ زیور کے استعمال میں محتاط ہی رہتی تھی۔ اب مہرین دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ ظاہر عقیقہ میں خاندان، جان پہچان کے کتنے ہی لوگ ملتے، لیکن اس وقت ساس کو کچھ کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا تھا، اور اس نے تو اس 1.5 سال کے عرصے میں بڑی سے بڑی باتوں کے جواب میں بھی چپ کا روزہ نہ توڑا تھا۔ جس وقت یہ لوگ تقریب میں پہنچے تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ حال پوری طرح مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ خالہ جان البتہ بےتابی سے داخلی دروازے پر ہی موجود تھی۔ مہرین کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ خیر تو تھی، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ انہوں نے مہرین کی ساس کا اتفاق سے سواگت کیا۔ ہمارے دروازے پر تمہاری طرح گاڑی تو کھڑی نہیں، جب دل چاہے چل دے۔ ظاہر ہے رکشہ ٹیکسی میں وقت تو لگتا ہے۔ ان کا موڈ تو ہمیشہ سوا نیزے پر رہتا تھا۔ اپنے سارے اہتمام کو وہ کوس کر رہ گئیں۔ اچھا چلیں، اندر تو چلیں۔ اور بھائی صاحب، آپ تو خیریت سے ہیں؟ خالہ جان نے بات کا رخ موڑتے عاصم کے والد کو مخاطب کیا، جو اس وقت شکر ہے کہ خوشگوار موڈ میں تھے۔ فوراً ہی اپنی کسی خود ساختہ بیماری کا حال تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ اوفو، یہ خاص الخاص پھپھی جان اب تشریف لا رہی ہیں۔ سائرہ بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ماشاءاللہ بھابھی، کتنی پیاری سی گڑیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ننھی سی ربا کو گود میں لے کر وہ سچ مچ بہت خوش ہو گئی۔ بھائی کیوں نہ پیاری ہو، اتنی حسین پھپھی کی بھتیجی ہے۔ سائرہ بھابھی نے خوش دلی سے اسے سراہا تو جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ اس حسن کے ہی زوم نے تو اسے دن دکھایا تھا۔ اب تو سچی بات ہے، اس کا آئینہ میں اپنی شکل دیکھنے کا بھی دل نہ چاہتا تھا۔ توبہ مہرین، آخر کہاں ہوتی ہو تم؟ ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ شادی نہ ہوئی، کالے پانی کی سزا ہو گئی۔ اس کی ایک کزن قریب چلی آئی۔ ارے بیٹا، شادی کے بعد سب یوں ہی اپنے اپنے گھروں کے دھندے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ خالہ جان نے اسے جواب دینے سے بچانا چاہا۔ آنٹی، شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں۔ مہرین تو بالکل بدل کر رہ گئی، رنگ روپ کچھ بھی تو پہلے جیسا نہ رہا۔ اور جبکہ ہمارے دولہا بھائی ماشاءاللہ کتنے فریش سمارٹ ہو رہے ہیں۔ ایک اور نے فکرہ چست کیا تو مہرین نے بڑے دنوں بعد عاصم کو غور سے دیکھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں قیمتی پرفیوم میں بسا اپنی شخصیت کے سارے سحر کے ساتھ نمایاں تھا۔ ویسے عاصم بھائی، اس حسن کا راز؟ ایک اور شوق کہا بلند ہوا۔ مہرین کا دل چاہ چیخ چیخ کر ان معصوم لڑکیوں کو جو بھی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف ہیں بتائے کہ خدا کے لیے ظاہری چمک دمک پر نہ جاؤ۔ اس خوش رنگ پردے کے پیچھے زندگی کے اسٹیج پر کبھی کبھی بہت بدصورت کھیل ہوتا ہے، جو زندگی کے رہے سے رنگ بھی اڑا دیتا ہے۔ اے لڑکیوں، کیوں میرے بچے کو نظر لگانے پر تلی ہو؟ اس کا خون بہت ہلکا ہے۔ مہرین کی ساس نے کراری آواز میں پھٹکارا تو اپنی تعریف پر شاداں فرحاں عاصم بدمزہ ہو کر رہ گیا۔
ارے بہن آئیں، کھانا لگ گیا ہے، آپ کہاں ان لڑکیوں کے باتوں میں الجھ گئیں؟ خالہ جان چند ہی دنوں میں مہرین کے ساس کی رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ ویسے مہرین، تمہاری ساس اور ہسبینڈ کو ایک ساتھ دیکھ کر واقعی یقین سا ہو جاتا ہے کہ گلاب کے ساتھ کانٹے کی موجودگی لازمی ہے۔ ہاں بہن، قسمت والی ہو جو بیٹی کی اولاد گود میں کھلا رہی ہو، یہاں تو لگتا ہے یہ حسرت دل میں ہی لیے قبر میں جا سوئیں گے۔ مہرین کی ساس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو اپنی پلیٹ پر جھکی مہرین سے سر نہ اٹھایا گیا۔ جانے آس پاس کتنے لوگوں نے ان کا دل چیرنے والا فقرہ سنا ہوگا۔ ایسا نہ کہیں بہن، اللہ نے چاہا تو میری مہرین بھی بیٹا اور بیٹی دونوں گود میں کھلائے گی۔ اس سمے خالہ جانوں سے بالکل اماں جیسی لگیں۔ مہرین کی ساس نے طنزیہ ہنکارہ بھرنے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ قریب بیٹھی ناہید انہیں تنبیہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ناہید کو اس بات کا بہت خیال رہتا تھا کہ وہ لوگ جب کہیں جائیں تو بہت تہذیب یافتہ گھرانے کے افراد لگیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ والدہ صاحبہ کا انداز گفتگو تہذیب کے دائرے میں رہے۔ اس لیے وہ خود بھی گھر میں چاہے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے رکھتے، لیکن کسی محفل میں اس کی گفتگو مدھر مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے بولے گئے چند جملوں پر ہی محیط ہوتی تھی۔ اور اس وقت تو آس پاس کئی اسمارٹ لڑکے نظر آ رہے تھے، سو وہ اماں کی وجہ سے اسے اپنا امپریشن خراب نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی۔ ارے مہرین، یہ کیا خالی پلیٹ لیے بیٹھی ہو؟ کچھ نکالو۔ سائرہ بھابھی اس طرف چلی آئیں۔ نہیں بھابھی پلیز، میں اچھی طرح کھا چکی ہوں، بالکل گنجائش نہیں۔ ان کے اصرار پر مہرین نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ دکھ کی ایک دبیز چادر اسے اپنے چاروں طرف تنی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اسے اولاد کی خواہش نہیں تھی؟ لیکن زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا گلا گھونٹنے والا بھی وہ ستمگر ہی تھا۔ ہم ابھی بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ اسی کا کہنا تھا، جس کا مطلب مہرین اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے بچہ ہو جانے کی صورت میں وہ اپنی ملازمت جاری نہیں رکھ سکتی تھی، اور اس کی ملازمت عاصم کے لیے ایک بڑا بینیفٹ تھا۔ وہ فطرتاً خود پرست انسان تھا۔ اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ وہ اپنے لباس اور دیگر آسائش کی چیزوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ اس کی جس ویل ڈریسنگ کی مہرین بھی دیوانی ہوئی تھی، اب وہی شوق اس کے جی کا جنجال بن چکا تھا۔ ایسے میں مہرین کی نوکری گھر کی اشد ضرورت تھی۔ خود مختار ہوتے ہوئے بھی وہ کتنی بے اختیار تھی، اس کا دل ہی جانتا تھا۔ عاصم اس کی ایک کمزوری اچھی طرح جان چکا تھا، وہ خود اپنے کیے کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی۔ اماں اور شہزاد بھائی کو اس کی طرف سے کوئی دکھ ملے یا دنیا اس پر ہنسے، یہ اسے کسی طور منظور نہیں تھا۔ سامنے کھڑی سائرہ بھابھی کو بے فکری سے ہنستا دیکھ کر اسے بے طرح رشک آیا۔ کتنا سکون اور طمانینت تھی ان کے چہرے پر۔ خالہ جان کس طرح ان پر وارث صدقہ ہوتی تھی۔ پاس کھڑے انور نے جھک کر ان سے کچھ کہا تو وہ پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ننھی ربا کو گود میں لیے وہ دونوں کس قدر آسودہ اور مکمل لگ رہے تھے۔ انور کے متعلق اپنے پچھلے ریمارک یاد کر کے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ کتنا مہذب، ذمہ دار شخص لگ رہا تھا، سب رشتوں کو محبتوں کے ساتھ نبھاتا ہوا، اور وہ خود کتنا گر گئی تھی۔ اسے اپنے وجود سے شرم محسوس ہونے لگی۔ بیٹا یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو میں کب سے مووی بنوانے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ خالہ جان کے کہنے پر وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ ان کی بوڑھی آنکھوں میں اس کے لیے ملال کے کتنے سائے لرزاں تھے۔ آج وہ کتنے عرصے بعد اپنی کلیگ مسز سجاد کے ساتھ دفتر سے اٹھتے قریبی شاپنگ مال میں آئی تھی۔ عاصم اسے کبھی کبھار پک کر لیا کرتا تھا۔ وہ عموماً آفس سے جلد اٹھ جاتا تھا، جبکہ مہرین کے کام کی نوعیت 4 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہونے دیا کرتی تھی، لہٰذا وہ عام طور پر گھر سے نزدیکی پوائنٹ کو ہی استعمال کرتی۔ مسز سجاد کی کوئی رشتہ دار خاتون مل گئی تھی، وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مہرین وقت گزاری کے لیے دکانوں کے باہر لگے شوکیسوں میں ملبوسات دیکھنے لگی۔ اسے سب بڑے اجنبی سے لگے۔ خود اسے کتنا عرصہ ہو گیا تھا کوئی نیا کپڑا بنائے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آج کل بڑے پائنچوں کا فیشن ہے، قمیضوں کی لمبائی کم ہے یا زیادہ، آدھی آستینوں کا فیشن کب شروع ہوا۔ اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ ایسی کب تھی جب گھر میں دولت کی کمی تھی، تب بھی اماں اسے اچھے سے اچھا پہناتی تھی۔ کم قیمت کپڑا بھی ان کے سلیقہ مند ہاتھوں میں آ کر بیش قیمت ہو جاتا تھا۔ پھر جاب میں آنے اور شہزاد کے باہر جانے کے بعد تو اس کی شخصیت کے سارے رنگ کھلتے ہی چلے گئے۔ مارکیٹ میں جب بھی نیا کپڑا آتا سب سے پہلے خریداروں میں ہوتی تھی، پھر بھائی کے بھیجے گئے غیر ملکی ملبوسات۔ وہ تو خیر اب بھی آنے جانے والے کے ہاتھ کافی کپڑے بھجوا دیا کرتا تھا، لیکن عاصم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سب ناہید کے جہیز کے لیے اماں کے پاس رکھوا دو۔ حالانکہ اماں اور ناہید ان میں سے بیشتر سلوا کر پہن بھی لیتی تھیں۔
اس کی پلکیں خود بخود بھیگنے لگیں۔ پتہ نہیں مسز سجاد کہاں رہ گئیں۔ مہرین نے سر جھٹکتے نظریں شوکیس سے ہٹا کر سامنے سڑک پر جمائی تو نگاہ پلٹنی بھول گئی۔ سڑک کی دوسری جانب بنے شاپنگ سینٹر سے ڈھیر سارے پیکٹ اٹھائے باہر نکلتا یقیناً عاصم ہی تھا۔ اس کے ساتھ جدید تراش کے لباس میں وہ جو کوئی بھی تھی خاصی خوش شکل تھی۔ پارکنگ میں کھڑی نئے ماڈل کی کارڈ میں سامان پیچھے رکھ کر عاصم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ لڑکی اس کی برابر والی سیٹ پر آ گئی تھی۔ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑے ہو کر بھی مہرین نے عاصم کے چہرے پر چھائی سرشاری کو محسوس کر لیا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر بھی گویا مسکراہٹ نے مستقل بسیرا کیا ہوا تھا۔ توبہ ہے، یہ میری جٹھانی کی بہن بھی جہاں مل جائیں گی نہ جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑیں گی۔ تم بھی خوب ہو، مجھے چھوڑ کر یہاں آ گئیں۔ مسز سجاد حسب عادت بولتی چلی آ رہی تھی۔ مہرین کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ اس طرح گم سم سی کیوں کھڑی ہو؟ وہ اپنی باتوں کا جواب نہ ملنے پر پریشان سی ہو گئیں۔ کچھ نہیں، چلیں۔ اس نے صبر و ضبط کے کتنے مراحل لمحوں میں طے کیے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے مہرین نہ جانے کتنی دیر سے لیٹی تھی۔ 12 بجنے کو تھے۔ عاصم کا اب تک پتہ نہ تھا۔ آج کل وہ دیر سے ہی گھر آتا تھا، کھانا بھی کئی دنوں سے باہر ہی کھا کر آتا تھا۔ آج جو کچھ مہرین نے دیکھا وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تو خیر نہیں تھا، لیکن انتہائی تکلیف دہ ضرور تھا۔ عاصم کی ہرجائی طبیعت سے تو وہ جلدی آگاہ ہو گئی تھی۔ آفس میں، تقریبات میں، ہر جگہ وہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ قریبی فلیٹوں میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی بارہا مہرین نے نوٹ کی تھی، لیکن اور بہت سی باتوں کی طرح مہرین نے اس طرف سے بھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اور یہ بھی تھا کہ کسی معاملے نے کوئی سنجیدہ صورت بھی اختیار نہیں کی تھی۔ لیکن آج اسے اپنے چاروں طرف خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاصم کی اس لڑکی سے بے تکلفی احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ سیریس ہے۔ داخلی دروازے پر آہٹ سنتے ہی اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ وہ اس وقت عاصم کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اندر آنے والا عاصم ہی تھا اور حسب توقع خاصا خوش تھا۔ گزرا ہوا خوشگوار وقت اس کے موڈ کو یکسر بدلے ہوئے تھا۔ سیٹی پر شوق سے دھن بجاتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا۔ چینج کر کے بیڈ پر آتے ہوئے اس نے مہرین کو 2-3 آوازیں بھی دیں، لیکن وہ سوتی بن گئی۔ اس کا دل اس وقت عاصم کی شکل دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، وہ جو اس کے لیے محض چیونٹیوں بھرا کباب ہی ثابت ہوا تھا۔ چند دنوں سے مہرین محسوس کر رہی تھی کہ مسز سجاد اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر رک رک سی جاتی ہیں۔ آخر انہوں نے اسے آفس ٹائم کے بعد پکڑ ہی لیا۔ مہرین، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ تمہیں اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تم بے خبری میں ماری جاؤ۔ پھر اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں مسز سجاد نے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں سجاد صاحب جاب کرتے ہیں وہاں انہوں نے اتفاق سے عاصم کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ جب انہوں نے اسے ایم ڈی صاحب کی گاڑی آزادانہ طور پر استعمال کرتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے ایم ڈی صاحب کے ڈرائیور سے اس کی بابت معلوم کیا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ عاصم صاحب کا ہونے والا داماد ہے اور ان کی اکلوتی بیٹی سے جلد ہی اس کی باقاعدہ منگنی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر سجاد صاحب تو چکرا کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس سارے معاملے کو فوراً سے پیشتر مہرین کے علم میں لایا جائے۔ اس سارے معاملے کو مسز سجاد کی زبانی سنتے ہوئے مہرین کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس شخص نے اس کا ہر بھرم توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسز سجاد کے خلوص پر اسے کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ ان کی اور ان کے شوہر کی ہمدردی تھی جو مہرین کو آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن اپنی ذات کے رشتے ہوئے پہلو تو ہر انسان خود سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، ہزار پردے ڈالے رکھتا ہے۔ بہرحال اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس روز عاصم کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی سجاد صاحب کے ایم ڈی کی بیٹی ہی تھی، پر عاصم سے اس کا رویہ اور ضبط اتنا کس طرح بڑھا یہ وہ نہ جان پائی، اور نہ ہی سجاد صاحب کو اس بارے میں کچھ علم تھا۔ نائلہ کو فون کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ یہ فون نمبر سجاد صاحب کی کوشش سے ہی ملا تھا۔ انہی کا مشورہ تھا کہ مہرین کو براہ راست نائلہ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو چلا ہے۔ فون غالباً کسی ملازم نے ریسیو کیا تھا جو مہرین کو انتظار کرنے کا کہہ گیا تھا۔ نائلہ اسپیکنگ۔ چند ساتھ بعد دوسری طرف سے آواز ابھری تو لمحے بھر کے لیے مہرین سے دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مس نائلہ، مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری۔ اتنی سی بات کہتے ہو اس سے آواز کی لرزش چھپی نہ رہ سکی۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں پہچانی نہیں۔ ہم آپ پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن یقین کریں یہ ملاقات ہم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر بھی کچھ اتا پتا، اس طرح اجنبیوں سے میں کبھی نہیں ملتی۔ میں آپ سے عاصم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں اب آپ کی الجھن کچھ نہ کچھ ضرور رفع ہو گئی ہوگی۔
ٹھیک ہے، بتائیں آپ سے ملاقات کب اور کہاں ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے فیصلہ کن انداز میں سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود آپ کے گھر آ سکتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابھی۔ ٹھیک ہے تو پھر آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ شاید شش و پنج میں خود کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ مس نائلہ، یہ ملاقات اگر تنہائی میں ہو تو آپ فکر نہ کریں، میں سمجھتی ہوں۔ اچھا تو پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ مہرین نے رسیور رکھتے ہوئے مسز سجاد کی طرف دیکھا۔ بالکل صحیح کیا تم نے، اب سجاد تمہیں سبحانی صاحب کے ہاں چھوڑ آئیں گے۔ انہوں نے نائلہ کے والد کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مسز سجادی کے گھر سے یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ عاصم آج صبح ہی 2 روز کے لیے فرم کے کام سے شہر سے باہر گیا تھا، لہٰذا وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آج مہرین اور مسز سجاد دونوں نے ہی آفس سے چھٹی لی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ سجاد صاحب آج لنچ بریک تک گھر آ جائیں گے اور پھر اپنے گھر سے مہرین کو لے کر نائلہ کے ہاں چھوڑ آئیں گے۔ ریلیکسڈ مہرین، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز سجاد نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مہرین کی اس طرح بھی کیفیت کو بھانپتے ہوئے تسلی دی۔ سجاد صاحب نے گاڑی نائلہ کے گھر سے ذرا ہٹ کر پارک کی تھی کیونکہ انہیں سبحانی صاحب کا گیٹ کیپر اور دیگر ملازم اچھی طرح پہچانتے تھے۔ آپ دونوں کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی۔ مہرین کی آواز روند گئی۔ بھائیوں کے بہنوں پر احسان نہیں ہوتے، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ سجاد صاحب نے دھیرے سے مہرین کا سر تھپ تھپایا تو اسے شدت سے میلوں دور بیٹھا شہزاد یاد آ گیا۔ اچھا بس اب جاؤ، جتنی جلدی بات ہو جائے بہتر ہے، سجاد صاحب نے کہا تو اس نے اپنی گیلی ہوتی پلکوں کو خشک کر لیا۔ گیٹ سے ڈرائنگ روم تک پہنچتے پہنچتے بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ کم از کم دل کی وہ بے قرار کیفیت یا کھوتے ہاتھ پاؤں اب بالکل نارمل تھے۔ اسے خود اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی، شاید اتنے دن سے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے اس کے اعصاب تھک چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اچھا یا برا کسی بھی فیصلے کا یقین اس اذیت ناک صورتحال کا خاتمہ تو کر ہی دے گا جس میں پچھلے کئی دن سے مسلسل مبتلا تھی۔ السلام علیکم، میں نائلہ ہوں۔ اسے بھی شاید بہت جلدی تھی، مہرین کو بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ براؤن کلر کے ہم رنگ کڑھے ہوئے سوٹ میں وہ چمکدار بالوں کے ساتھ خاصی بھلی لگ رہی تھی۔ مہرین نے غور سے اس کا جائزہ لیا، انداز میں البتہ وہی بے نیازی تھی جو اس طبقے کا خاصہ تھی۔ میں مہرین ہوں، مسز مہرین عاصم۔ مہرین نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں تو اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے دل کی گہرائیوں سے رنج ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عاصم اور میں تو… نائلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو مہرین کے چہرے پر پھیلی پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس بات کے سچ ہونے میں مجھے کوئی خوشی نہیں، پھر بھی میں اس سچائی سے تم کو آگاہ کرنے یہاں تک چلی آئی ہوں۔ مہرین نے پرس سے نکاح نامہ اور دیگر شناختی کاغذات نکال کر نائلہ کے ہاتھ میں دیے جو وہ سجاد بھائی کے کہنے پر ساتھ لے کر آئی تھی۔ تیزی کے ساتھ کاغذات پر نظر ڈالتی نائلہ کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ مہرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، ورنہ تو کتنے لمحوں سے وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنے خوبصورت خواب اس نے پلکوں تلے بن ڈالے ہوں گے، کتنے ہی دلربا وعدے اس کی مٹھی میں بند ہوں گے۔ نائلہ مجھے واقعی بہت… نہیں مہرین، کچھ نہ کہیں، غلطی تو میری ہے، لیکن یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ نہ جانے میں میری ذات سے آپ کو جتنا صدمہ پہنچا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ نائلہ نے دھیرے دھیرے اپنی بات مکمل کی تو مہرین کا دل اس پیاری سی لڑکی کے آگے جھکتا چلا گیا۔ عاصم صرف آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی کہ کوئی اور نائلہ آپ کے راستے میں نہ آئے۔ نائلہ نے گاڑی مہرین کے اپارٹمنٹ کے آگے روکی۔ مہرین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے چھوڑنے چلی آئی تھی۔ میری اور آپ کی ملاقات کے بارے میں وہ کبھی نہ جان پائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیے گا۔ وہ مسلسل اسے اطمینان دلا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ نائلہ، گو کہ شکریہ کا لفظ تمہارے خلوص کے آگے بہت چھوٹا ہے، لیکن میرا رواں رواں تمہارا احسان مند ہے۔ مہرین نے گاڑی سے اتر کر کہا تو مسکراتے ہوئے گاڑی بیک کرنے لگی۔ شاید ہم زندگی میں پھر کبھی نہ مل سکیں کیونکہ اس میں ہم تینوں کی بھلائی ہے، لیکن آئندہ زندگی میں میری بچی کچی خوشیاں خدا کے بعد تمہاری مرہون منت رہیں گی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مہرین نے دور جاتی گاڑی پر نظریں جماتے دل ہی دل میں کہا، لیکن کیا وہ خود کبھی عاصم کو معاف کر سکے گی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن کیا خبر صبر کا یہی کڑوا گھونٹ اس کی آئندہ زندگی کا تریاق بن جائے۔ یہی سوچتے ہوئے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا، پھر ملتے ہیں کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔